बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना लियत्फियु नूरुल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। मोमिनात, हम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आज उस सिलसिले की नवी नशस्त है। आज हम इमाम का वो मनाज़रा बयान करेंगे जो इमाम ने इतरत और उम्मत का फ़र्क बयान करने के लिए किया। रयान बिन सल्लत बयान करते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मर्व में मामून के दरबार में तशरीफ लाए। उस वक्त दरबार में इराक और खुरासान के उलमा जमा थे। मामून ने उलमा से कहा कि आप हजरात मुझे कुरान की इस आयत मजीदा के मुतालिक बतलाइए, और वो आयत है सूरह फातिर की आयत नंबर 32। सुम्मा और असनल किताब लजीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने किताब का वारिस उन्हें बनाया जिन्हें अपने बंदों में से चुन लिया। उलमा ने कहा कि इससे मुराद पूरी उम्मत है। मामून ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा कि इमाम आप बतलाइए इसके बारे में क्या कहते हैं। इमाम ने कहा अल्लाह ने इससे इतरत ताहिरा मुराद ली है। मामून ने कहा कि उम्मत को छोड़ के अल्लाह ने इतरत कैसे मुराद ले ली। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इससे उम्मत मुराद होती तो पूरी की पूरी उम्मत ही जन्नती होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है और पूरी आयत यूं है, सुम्मा और असनल किताब लजीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक्तसिदुन व मिनहुम साबिकुन बिल खैराते बिइज़्निल्लाहि ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर। यानी सूरह फातिर की आयत नंबर 32 है। फिर हमने किताब का वारिस उनको करार दिया जिन्हें अपने बंदों में से चुन लिया, क्योंकि बाज अपने नफ्स पे जुल्म करने वाले हैं, बाज एतदाल पसंद हैं और बाज खुदा की इजाजत से नेकियों की तरफ सबकत करने वाले हैं, और दर हकीकत यही बड़ा फजलो शरफ है। फिर अल्लाह ताला ने सबको जन्नत में जमा करते हुए इरशाद फरमाया। आपने सूरह फातिर की आयत नंबर 33 पढ़ी। जन्नतु अदन यदखुलूनहा युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लूलुवन व लिबासुहुम फीहा हरीर। ये लोग हमेशा रहने वाली जन्नत में दाखिल होंगे। उन्हें सोने के कंगन और मोती के जेवरात पहनाए जाएंगे और उनका लिबास जन्नत में रेशम का होगा। इमाम ने कहा इसीलिए विरासत किताब इतरत ताहिरा के लिए मखसूस है, इससे उनके गैर मुराद नहीं है। मामून ने पूछा कि इतरत ताहिरा कौन है। इमाम ने फरमाया इतरत ताहिरा वही है जिनकी तौसीफ में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में इरशाद किया, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। बस अल्लाह का इरादा यह है कि ए अहले बैत तुमसे हर बुराई को दूर रखे और तुम्हें इस तरह पाको पाकीज़ा रखे जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है। इमाम ने फरमाया कि अहले बैत वही हैं जिनके मुतालिक रसूल करीम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और वो हैं अल्लाह की किताब और मेरी इतरत अहले बैत। ये एक दूसरे से हरगिज जुदा ना होंगे यहां तक कि रोज़े क़यामत मेरे पास हौज़े कौसर पे पहुंच जाएं। देखना यह है कि मेरे बाद तुम इन दोनों से कैसा सलूक करते हो। तुम इन्हें तालीम मत देना, वो तुमसे ज्यादा आलिम हैं। उलमा ने कहा कि अबुल हसन, आप हमें ये बताएं कि इतरत से मुराद आल है या आल के अलावा भी कुछ और है। इमाम ने फरमाया इतरत से मुराद आल है। उलमा ने कहा कि रसूल खुदा से मरवी है कि मेरी उम्मत मेरी आल है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि क्या आल पे सदका हराम है। उलमा ने कहा बेशक आल पे सदका हराम है। तो इमाम ने फरमाया तो क्या उम्मत पे भी सदका हराम है। उलमा ने कहा नहीं, उम्मत पे सदका हराम नहीं है। इमाम मुस्कुराए कहा, ये आल और उम्मत का पहला फर्क है। तुम पर अफसोस है तुम कहाँ जा रहे हो और जानबूझकर नसीहत से एराज कर रहे हो, और क्या तुम मुसरफीन तो नहीं हो। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि विरासत और तहारत मुस्तफ़ा और हिदायत याफ्ता अफराद के लिए मखसूस है, दूसरों के लिए नहीं है। उलमा ने कहा कि आपकी इस कौल की बुनियाद क्या है। इमाम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान इस दावे की दलील है। आपने सूरह हदीद की आयत नंबर 26 की तिलावत की, वलकद अरसलना नूहम व इब्राहीम वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिम अन्नबुव्वता वल किताबा फमिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून। और यकीनन हमने नूह और इब्राहीम को रसूल बना के भेजा, और हमने इन दोनों की ज़ुर्रियत में नबूवत और किताब को रखा, बस उनमें कुछ हिदायत याफ्ता हैं और उनमें से ज्यादा तादाद फासिकीन की है। जान लो अल्लाह ताला ने विरासत और नबूवत के लिए हिदायत याफ्ता अफराद का इंतखाब किया, फासिकीन को इससे महरूम रखा।
اسی لیے وراثت قرآن بھی ہدایت یافتہ افراد کے لیے مخصوص ہے، بدکار افراد قرآن کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اور کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا غرق ہونے لگا تو انہوں نے اس کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، سورہ ہود آیت نمبر 45۔ پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ یہ الفاظ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وجہ سے کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں اور ان کے اہل کو طوفان سے نجات دے گا۔ اسی لیے انہوں نے خدا کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جواب دیا سورہ ہود میں آیت نمبر 46، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ارشاد ہوا، نو یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہٰذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ مامون نے کہا کہ ابو الحسن کہ اللہ تعالیٰ نے عطرت کو دوسرے لوگوں پہ فضیلت دی ہے۔ امام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر عطرت کی فضیلت کو اپنی محکم کتاب میں بیان کیا ہے۔ مامون نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، عطرت کی فضیلت ان آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھم من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں سے منتخب کیا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 54 میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا وہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سے سب کچھ عطا کیا ہے۔ پھر ان چند آیات کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہی میں سے ہیں۔ یعنی اللہ نے انہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے اور اسی لیے باقی دنیا نے ان سے حسد کیا، اور اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا کیا، اور یہاں ملک سے مراد ان کی اطاعت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ قرآن میں 12 مقامات پر عطرت اہل بیت کی فضیلت، اصطفاء اور انتخاب کا تذکرہ ہے۔ علماء نے کہا، ابو الحسن آپ ہمیں بتائیں کہ عطرت کے بعد انتخاب کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کہیں موجود ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، باطر قرآن سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے ظاہر قرآن میں 12 مقامات پر عطرت اہل بیت کے اصطفاء اور انتخاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا یہ مومنات، ہم ان 12 آیات کے اوپر باری باری نظر ڈالیں گے اور لے چلوں آپ کو پہلی آیت کی جانب جو امام نے عطرت کے اصطفاء میں بیان کی۔ سورہ شورى آیت نمبر 214 کی مولانا نے تلاوت کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے دعوت اسلامیہ کے آغاز کے لیے قریبی رشتہ داروں کا انتخاب عطرت کے لیے ایک عظیم اعزاز ہے، چنانچہ یہ عطرت کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسری آیت امام نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 بیان کی کہ اس آیت کا تعلق اہل بیت کے اصطفاء سے ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ کا بس ارادہ یہی ہے کہ وہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ امام نے کہا کہ اہل بیت کی اس فضیلت سے کوئی ضد کرنے والا جاہل ہی انکار کر سکتا ہے، کیونکہ اہل بیت کی طہارت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب آ جائیے تیسری آیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے پاک و پاکیزہ افراد کا انتخاب کر لیا اور ان کے حق میں آیت تطہیر نازل کر دی، تو اس نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ ان افراد کو لے کر نصارہ سے مباہلہ کریں، چنانچہ ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 61، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
پھر جو شخص آپ کے پاس علم آنے کے بعد آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ امام نے فرمایا اس آیت کے بعد حضرت نے علی اور حسن اور حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کیا اور مباہلے کے لیے چل دیے۔ امام علیہ السلام نے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانتے ہو انفسنا و انفسکم سے کون مراد ہیں؟ علماء نے کہا اس سے رسول خدا کی اپنی ذات مراد ہے۔ امام نے کہا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، علی ہی نفس رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لینتہن بنو ولیتا اولا باسنا الیہم رجلن کا نفسی، یعنی علی ابن ابی طالب بنو ولیہ باز آ جائیں ورنہ میں ان کی طرف سے اسے روانہ کروں گا جو میرے نفس کی مانند ہوگا، اور اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ اور ابناء سے امام حسن امام حسین علیہ السلام مراد ہیں، اور نساء سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مراد ہیں۔ اور یہ عطرت طاہرہ کی وہ خصوصیت ہے کہ کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ وہ فضیلت ہے جس میں کوئی بشر ان کا شریک نہیں ہو سکتا، اور اس شرف میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس علی کو نفس محمد قرار دیا ہے۔ یہ عطرت کی تیسری فضیلت ہے۔ اب آ جائیے چوتھی فضیلت کی جانب۔ امام نے فرمایا مسجد نبوی میں صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، حضرت نے عطرت طاہرہ کے علاوہ سب دروازے بند کروا دیے۔ اس پر لوگوں نے بہت باتیں بنائیں، اور حضرت کے چچا عباس بن عبد المطلب نے حضرت سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور ہمیں آپ نے باہر نکال دیا۔ تو رسول خدا نے فرمایا، ما انا ترکتہ واخرجتکم ولکن اللہ عز وجل ترکہ واخرجکم، میں نے اپنی مرضی سے علی کو نہیں رہنے دیا اور تمہیں اپنی مرضی سے نہیں نکالا، اللہ نے اسے رہنے دیا اور اللہ نے تمہیں نکال دیا۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اپنی حدیث کا عملی ثبوت فراہم کیا، یا علی انتا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو علماء نے کہا، ابوالحسن اس کا قرآن مجید میں بھی کوئی حوالہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اس کے لیے میں تمہیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ علماء نے کہا آپ ہمیں سنائیں۔ پھر آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 87 پڑھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو۔ اس آیت سے حضرت ہارون کی منزلت ظاہر ہوتی ہے، اور رسول خدا نے تمام دروازوں کو بند کر کے علی کا دروازہ کھول کر ہارون محمدی یعنی علی کی فضیلت ظاہر کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد کسی جنابت والے کے لیے حلال نہیں ہے سوائے محمد اور آل محمد کے۔ علماء نے حضرت کا استدلال سن کے کہا، ابوالحسن یہ شرح اور یہ بیان صرف اہل بیت رسول کے پاس ہی مل سکتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اس کا کون انکار کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم کی ضرورت ہو وہ دروازے پر آئے۔ اور ہم نے عطرت طاہرہ کی فضیلت و شرف و بزرگی و اصطفاء و طہارت کے لیے جو وضاحت کی ہے اس کا انکار صرف بدبخت دشمن ہی کر سکتا ہے۔ اب آ جائیں پانچویں آیت جو امام نے دلیل کے طور پہ پیش کی۔ امام نے فرمایا عزیز و حکیم خدا نے اہل بیت پیغمبر کو مخصوص اور امت میں سے ان کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا وَآتَ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، اور آپ قرابتدار کو اس کا حق دیتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ کو بلاؤ، چنانچہ جامع سیدہ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو رسول نے فرمایا یہ فدق ہے، اس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے، یہ میری ذاتی جاگیر ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، اور میں یہ جاگیر حکم خدا کے تحت تمہیں دے رہا ہوں، تم اسے لے لو، یہ جاگیر تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے ہے۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے۔ اب آ جائیے چھٹی خصوصیت جو امام نے پیش کی۔ آپ نے اس مقام پہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا
تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خصوصیت صرف آل کو حاصل ہے کہ ان کی مودت اجر رسالت ہے۔ انبیاء سابقین نے اپنی رسالت کی اجرت طلب نہیں کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 29 میں، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال تو نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں صاحبان ایمان کو نکال بھی نہیں سکتا کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ الذی فطرنی افلا تعقلون، سورہ ہود آیت نمبر 51۔ قوم والوں، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اس پروردگار کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الغرض انبیاء سابقین میں سے کسی نے بھی اجرت طلب نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ وہ اجرت طلب کریں، اور کہا سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اطرت طاہرہ کی مودت کو اس لیے اجر رسالت قرار دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دین سے کبھی منحرف نہیں ہوں گے اور کبھی بھی گمراہی کو اختیار نہیں کریں گے۔ علاوہ ازیں اصول فطرت ہے کہ اگر کوئی کسی شخص سے محبت کرتا ہو لیکن اس کے افراد خانہ میں سے کسی سے دشمنی رکھتا ہو تو محبوب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو پھر میرے پیاروں سے بھی محبت کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اطرت طاہرہ کی مودت فرض کی تاکہ رسول کریم یقین کر لیں کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو مجھ سے حقیقی محبت ہے۔ اسی لیے جو شخص اطرت سے محبت کرے گا رسول خدا اس سے کبھی نفرت نہیں کریں گے، اور جو شخص حضور کے افراد خانہ سے نفرت کرے گا تو یقیناً رسول خدا کبھی بھی اسے اپنا محب تصور نہیں کریں گے، اس سے نفرت کریں گے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت و شرف اور کیا ہو کہ اطرت طاہرہ کی حجت اللہ نے اجر رسالت قرار دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو رسول خدا نے اصحاب کے درمیان خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ نے تم پر میرا ایک حق واجب کیا ہے، کیا تم وہ حق ادا کرو گے؟ کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میرا حق سونے چاندی اور کھانے پینے کی شکل میں نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا، پھر آپ بیان فرمائیے، اللہ نے آپ کا کون سا حق ہے ہم پہ فرض کر دیا ہے؟ اس وقت آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو لوگوں نے یہ آیت سن کے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ حضور کریم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان سب کو وہی فرمائی کہ تم قوم سے اجر رسالت طلب نہ کرنا، میں تمہیں اس کا اجر عطا کروں گا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت، ان کے قرابت داروں کی مودت کو واجب کر دیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اجر رسالت کا مودت اہل بیت کی صورت میں طلب کریں، اور یہ قاعدہ ہے کہ محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت کسی فضیلت و کمال کو دیکھ کر ہی کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت اس لیے فرض کی کہ اللہ جانتا تھا کہ خاندان محبت صاحب فضیلت بھی ہے اور صاحب کمال بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آل محمد کی مودت کو فرض کیا تو کئی لوگوں پہ یہ بات گراں گزری، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ جسے مودت کی جائے اس کے فرمان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے خدا سے وفا کا عہد و پیمان کیا ہوا تھا بس وہی اس پہ ثابت قدم رہے، اور بغض و نفاق رکھنے والوں نے اس کی ناجائز تعویلات شروع کر دی اور حکم خدا کو اس کی حدوں سے باہر لے جانے کی مذموم کوششیں کی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ قرابت سے مراد سارا عرب ہے اور تمام مسلمان ہیں۔ بہر نو اگر ان کی بات بھی مان لی جائے تو عرب سے محبت اس لیے ضروری قرار پائی کہ وہ حضور اکرم سے عجم کی بنسبت زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح سے اہل مکہ و مدینہ سے محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ ان دو شہروں کے افراد حضرت کے اور زیادہ قریب ہیں، اور قریش سے محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ قبیلہ اور قبیلوں کی بنسبت آپ سے زیادہ قریب ہے، تو جو جتنا بھی قریب ہوتا جائے گا محبت کے قابل بنتا جائے گا۔ جب عرب صرف زبان کی بنیاد پر اور اہل مکہ مدینہ صرف ہم شہر ہونے کی بنیاد پر اور قریش ہم قبیلہ ہونے کی بنیاد پر لائق مودت بن سکتے ہیں، تو جو افراد حضور کا خون ہو، گوشت پوست ہوں، تو ان کے ساتھ مودت تو اور زیادہ ضروری قرار پائے گی۔ امام نے فرمایا، اسی لیے تو اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ اطرت طاہرہ سے مودت کریں اور اسی مودت کے صلے میں اللہ سے جنت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا ہے،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات جنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کل سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں رہیں گے، اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے۔ یہ بہت بڑا فضل پروردگار ہے، یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے بیان کیا ہے کہ مہاجرون انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو کافی خرچے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس وفود بھی آتے رہتے ہیں، ہم اپنے مال اور اپنی جانیں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، آپ جو حکم کریں گے اس کی تعمیل ہوگی، اور جسے چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں روک لیں، آپ ہمارے اموال کے مالک و مختار ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے روح الامین کو آپ پر نازل کیا، جنہوں نے آپ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ میری رسالت کا اجر یہی ہے کہ تم میرے بعد میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ کی حکم سن کر مہاجر و انصار چلے گئے۔ اس آیت کی نزول کے بعد منافقین نے یہ کہا کہ حضرت نے ہماری پیشکش کو اس لیے ٹھکرایا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قرابت داروں کی مودت کی ترغیب دے سکیں، اور انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ شورى آیت نمبر 24، ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اللہ پہ جھوٹا بہتان تراش لیا ہے، جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پہ مہر بھی لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے، یقیناً وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ رسول خدا نے قاصد بھیج کر ان لوگوں کو اپنے ہاتھ طلب کیا اور فرمایا کیا اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں اور وہ ہمیں ناگوار گزری ہیں۔ حضرت نے انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی، اہل ایمان یہ آیت سن کر رونے لگے اور ان کے رونے کی آوازیں کافی بلند ہوئیں، تو اللہ کو ان پہ رحم آ گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، سورہ شورى آیت نمبر 25، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ چنانچہ یہ اہل بیت کی چھٹی خصوصیت ہے۔ اب آ جائیے 7ویں دلیل کی جانب۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا اور ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کرو جیسا کہ سلام کرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی رسول خدا، ہمیں آپ پر سلام کرنے کا تو علم ہے، آپ پر صلوات کیسے پڑھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لوگوں کیا تمہیں اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہے؟ تمام حاضرین نے کہا نہیں، ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ مامون نے کہا ابو الحسن، کیا آل کے متعلق قرآن مجید میں اس سے زیادہ واضح آیت بھی موجود ہے؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو مجھے قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ کے متعلق بتلاؤ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ بتاؤ کہ لفظ یاسین سے کون مراد ہے؟ علماء نے کہا ابو الحسن سیدھی سی بات ہے کہ یاسین سے مراد رسول خدا ہیں اور اس کے متعلق کوئی شک نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے محمد والے محمد کو وہ فضیلت عطا کی ہے جس کی حقیقت تک لوگوں کی عقل پرواز نہیں کر سکتی۔ اللہ نے انبیاء پہ سلام بھیجا ہے لیکن کسی نبی کی آل پہ سلام نہیں بھیجا، چنانچہ فرمان الہی ہے سورہ صافات آیت نمبر 79 میں، سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 109 میں کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، اور پھر سورہ صافات کی آیت نمبر 120 پہ کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہو۔ اس کے برعکس پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آل نوح پہ سلام ہو، آل ابراہیم پہ سلام ہو، آل موسیٰ ہارون پہ سلام ہو، لیکن جب آل محمد کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 130 پہ کہا سلام علی آل یاسین، آل یاسین پہ سلام ہو، یعنی آل محمد پہ سلام ہو۔ امام علیہ السلام کا یہ بیان سن کر مامون نے کہا میں مان گیا ہوں کہ مادن نبوت ایسی ہی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے 8ویں آیت اور 8ویں دلیل۔ امام نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی،
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت حاصل ہو اس میں 5واں حصہ اللہ اور رسول ان کے قرابت داروں کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عطرت طاہرہ کا حصہ اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ شامل کیا۔ یہ آل کا عظیم شرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عطرت طاہرہ کے حصے کو اپنے اور رسول کے حصے سے متصل کیا اور باقی خمس کے حقداروں کو جدا اور علیحدہ رکھا۔ اللہ نے اپنی ذات سے ابتدا کی، دوسرے نمبر پر اپنے رسول کا تذکرہ کیا، تیسرے درجے پہ عطرت طاہرہ کا تذکرہ کیا۔ یہ اس کتاب کا فرمان ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ کتاب ہے کہ جس کے آگے اور پیچھے باطل نہیں آ سکتا، جو صاحب حکمت اور لائق حمد کی نازل کرتا ہے۔ خمس کے 3 مذکورہ طبقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے مستحقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل۔ خمس یتیموں، مساکین اور مسافرین کے لیے ہے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ یتیم خمس کا حقدار ہے، لیکن جب یتیم بالغ ہو جائے تو وہ خمس کا حقدار نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے جب مسکین آسودہ حال ہو جائے تو اسے بھی غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، اور جب مسافر اپنے گھر پہنچ جائے تو بھی وہ غنیمت میں سے حصہ نہیں لے گا۔ ان تینوں طبقات کے برعکس ذی القربہ کا حصہ قیامت تک قائم رہے گا، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، پھر بھی خمس میں ان کا حصہ موجود رہے گا، کیونکہ ان کے حصے کا تذکرہ اللہ اور رسول کے حصے کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اللہ اور رسول ہرگز غریب نہیں ہیں۔ جس طرح سے خدا نے خمس و غنیمت میں پہلے اپنا تذکرہ کیا، پھر اپنے رسول کا تذکرہ کیا، پھر اپنے عطرت طاہرہ یعنی ذی القربہ کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے واجب العطاءت کے لیے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر اپنے رسول کا ذکر کیا، پھر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہوں۔ اور آیت ولایت میں بھی اللہ نے پہلے اپنی ولایت، پھر اپنے نبی کی ولایت، پھر فطرت کی ولایت کا تذکرہ کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اہل ایمان تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومن جو تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غنیمت و فے کے خمس میں انہیں اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ شامل کیا، اور اطاعت میں بھی انہیں اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ شامل کیا، اور ولایت میں بھی اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی ولایت کے ساتھ عطرت طاہرہ کی ولایت کو شامل کیا۔ اس سے خود اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پہ کتنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور جب زکوٰۃ اور صدقات کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقات فقراء اور مساکین، اس کے عاملین اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور غلاموں کو آزاد کرانے اور قرضداروں کا قرض اتارنے اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ امام نے فرمایا کہ صدقات میں اللہ نے اپنا کوئی حصہ نہیں رکھا اور اپنے رسول کا بھی کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، اسی طرح سے عطرت طاہرہ کا بھی صدقات میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ان کے اہل بیت پہ صدقہ حرام کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کے ہاتھ کی میل کچیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے میل کچیل سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو طاہر بنایا، انہیں اپنی رضا کے لیے چن لیا، اور ذات احدیت نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا وہی کچھ اہل بیت کے لیے پسند کیا، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کیا اہل بیت کے لیے بھی ناپسند کیا۔ اب آ جائیے نویں دلیل اور نویں آیت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ لوگوں ہم اہل ذکر ہیں، اور اگر تم لا علم ہو تو ہم سے پوچھو۔ علماء نے کہا کہ اہل ذکر سے تو یہود و نصارہ مراد ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اگر سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو امت اسلامیہ جب ان سے سوال کرے گی تو وہ تو اپنے دین کی دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، بھلا اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ مامون نے کہا ابوالحسن پھر اس آیت کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ذکر سے رسول خدا مراد ہیں اور ہم اہل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 اور 11 میں قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، اور اللہ نے تمہارے پاس رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا، لہٰذا ذکر رسول خدا ہیں اور ہم ان کے اہل ہیں، لیکن لہٰذا ہم ہی اہل ذکر ہیں۔ یہ ہماری نویں خصوصیت ہے۔ یہ امام نے 10ویں آیت اور 10ویں دلیل پیش کی سورہ نساء آیت نمبر 23 سے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں حرام کی گئی ہیں۔ امام نے فرمایا اب آپ حضرات مجھے جواب دیں کہ کیا میری بیٹی
یا میری نواسی یا میرے صلب سے پیدا ہونے والی کوئی لڑکی رسول خدا کے لیے حلال ہے اگر آپ زندہ ہوں؟ حاضرین نے کہا نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر بالفرض رسول خدا زندہ ہوں تو کیا تمہاری بیٹیاں ان کے لیے حلال ہوں گی یا حرام ہوں گی؟ حاضرین نے کہا ہماری بیٹیاں حلال ہوں گی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا بس اس سے ثابت ہو گیا کہ میں اور ہوں اور تم اور ہو، میں آل میں سے ہوں اور تم آل میں سے نہیں ہو، اور اگر تم رسول خدا کی آل سے ہوتے تو تمہاری بیٹیاں بھی میری بیٹیوں کی طرح حضرت کے لیے حرام ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ میں حضرت کی آل ہوں اور تم ان کی امت ہو۔ یہ آل اور امت کا فرق ہے، آل حضرت کا جزو ہیں اور امت آپ کا جزو نہیں ہے۔ اب آ جائیے 11ویں آیت اور 11ویں دلیل۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کے قول کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ مومن آیت نمبر 28، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اور مرد مومن نے کہا کہ جس کا تعلق آل فرعون سے تھا کہ جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم اس شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ مومن آل فرعون رشتے میں فرعون کے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ اگرچہ فرعون کے مسلک کا مخالف تھا، اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے اسے آل فرعون قرار دیا۔ جب ایک شخص نظریاتی مخالف ہونے کے باوجود صرف نسب کی وجہ سے کسی کی آل قرار پاتا ہے تو ہم حضرت کے نسب میں بھی شریک ہیں اور دین میں بھی شریک ہیں، تو ہمارے آل ہونے کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ یہ آل اور امت کا 11واں فرق ہے۔ اور اب آ جائیے آخری دلیل اور آخری فرق یعنی 12ویں آیت جو امام نے پیش کی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے لیے ہمیں مخصوص فرمایا کیونکہ تمام امت کے ساتھ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پھر امت سے علیحدہ کر کے اپنے حبیب کو کہا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیں۔ چنانچہ اس آیت مجیدہ کے نزول کے بعد رسول خدا پورے 9 مہینے تک ہر نماز کے وقت علی و بطول علیہ السلام کے دروازے پر روزانہ 5 بار آتے تھے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے، الصلاۃ رحمکم اللہ، خدا تم پر رحم کرے، نماز کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی اولاد کو وہ عزت و عظمت عطا نہیں کی جو عزت و عظمت اہل بیت مصطفیٰ کو عطا کی۔ مامون اور دوسرے علماء نے کہا، اہل بیت پیغمبر، خدا تمہیں اس امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ جو حقائق ہماری فہم و فراست سے بلند ہوتے ہیں ان کی تشریح و بیان آپ کی طرف سے ہی ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔